नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। कल रात से ही ब्रिटेन का लीड्स शहर सुलग रहा है, धधक रहा है, आगजनी हुई है, जमकर तोड़फोड़ हुई है, यहाँ तक कि पुलिस के जो व्हीकल्स हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। एक डबल डेकर बस में तोड़फोड़ के बाद आगजनी की गई है। हालात ये हैं कि लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायतें दी जा रही हैं और वहाँ पर दंगे जैसे हालात हैं, कर्फ्यू जैसे हालात हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये हालात वहाँ पैदा क्यों हुए? बात बड़ी छोटी-सी है। एक इलाके में कोई मुस्लिम महिला अपने बच्चे को पीट रही थी। किसी पड़ोसन ने उसका एक वीडियो बना दिया और जो वहाँ की एक एजेंसी होती है, जो इन मामलों की लुक आफ्टर करती है, उसको कंप्लेंट कर दी कि साहब ऐसे-ऐसे ये हो रहा है। और जब उस एजेंसी के लोग उन बच्चों को अपनी हिरासत में लेने के लिए या अपने संरक्षण में लेने के लिए आए, तो उनका विरोध हुआ। ये किसी भी कीमत पर जो वहाँ के लोकल कानून हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं होने देना चाहते थे, यानी अपने बच्चों को अपने से अलग नहीं करना चाहते थे। और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है साहब। खास तौर से ब्रिटेन के या यूरोप के बाहर के जो लोग वहाँ जाकर के बस जाते हैं, वो जो उनकी अपनी रवायतें हैं, परंपराएं हैं, जो उनके तौर तरीके हैं, वहाँ भी उन्हीं पर अमल दरामद जो है वो किए रखना चाहते हैं। और जो ब्रिटिश के या जो यूरोपियन कंट्रीज के अपने कानून हैं, उनको चैलेंज करते हैं एक तरीके से। और देखते ही देखते वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई और फिर एक पूरा एक दृश्य और फिर दंगा फसाद और भिड़ंत और पत्थरबाजी जैसे हम अपने इंडिया में, पाकिस्तान में, दूसरे देशों में, बांग्लादेश में देखते हैं, वैसी ही पत्थरबाजी हमने वहाँ भी होते हुए देखी है। तो एक टेंस माहौल है और जाहिर है पूरी दुनिया में भाई ब्रिटेन में कहीं भी किसी भी शहर में अगर कुछ इस तरह का दंगा फसाद होगा तो पूरी दुनिया की निगाहें उस पर जाकर के टिकती हैं कि आखिर ये किसकी नज़र लग गई है इस देश को। या जो दूसरे भी देश हैं, हमने फ्रांस में भी देखा था अभी। इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटेन में ही रह रहे हमारे मित्र डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्जा, उनसे जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मिर्जा साहब, बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया जी चौधरी तो साहब। मिर्जा साहब, एक तो इसकी वजह बताइए कि ये दंगा फसाद, आगजनी, ये सब आखिर हुआ क्यों है? इसकी जड़ में क्या है? देखें, ये जो आपने अभी बयान फरमाया कि वो इस तरह बच्चों को पीट रही थी और वो वीडियो बना के वो भेजेगी सोशल सर्विसेज को, तो उस बच्चे को हॉस्पिटल भी ले जाया गया था। वो माँ बच्चे को हॉस्पिटल ले गई थी और वहां जाके उसने बयान दिया कि ये जो इसका भाई है बड़ा, उसने इसको मारा है। तो लेकिन वो अस्पताल वालों ने भी सोशल सर्विसेज को खबरदार किया और फिर सोशल सर्विसेज वाले आके बच्चे को ले गए। ये कहा जा रहा है कि ये एक्सक्यूज मी मुस्लिम रोमा जिप्सी हैं, फैमिली है, और 4 बच्चे जो है वो सोशल सर्विसेज वाले ले गए, जिसमें एक बेबी भी था। यहाँ पे यूके में ये होता है कि अगर किसी बच्चे को गवर्नमेंट समझती है, सोशल सर्विसेज वाले, कि उस बच्चे को खतरा है वायलेंस का या कोई अब्यूज का, तो फिर सोशल सर्विसेज बच्चे को लेके फॉस्टर केयर में दे देते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों का बहुत किया जाता है, केयर की जाती है, बड़ा ख्याल, और बड़ा सीरियस क्राइम होता है बच्चों पे तशद्दुद करना। तो ये इसका बैकग्राउंड है। और फिर वो फैमिली वालों ने वहां शोर मचाया, लोग इकट्ठे हो गए, और रोमा जिप्सी काफी हैं उस इलाके में, ये जो हेयर हिल का इलाका है लीड्स में। अब आ जाती है जी, जी। बात इस तरफ के इसकी रूट कॉज क्या है और क्या सारा। तो मैंने इसके जब आपने मैसेज किया कि इस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, तो थोड़ा मजीद मैंने इस पे रिसर्च की, क्योंकि मैं रात को भी मैंने 1 बजे 1:30 बजे
اٹھ کے اس کے اوپر اپنا پروگرام کیا تھا. جی دیکھیے جی سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں جہاں بھی یورپ میں مسلمان آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ نارتھ افریقہ سے آئے ہیں، صومالیہ، سوڈان وغیرہ سے، یا پاکستان، بنگلہ دیش سے آئے ہیں، یا کہیں سے بھی افغانستان سے آئے ہیں، موراکو سے آئے ہیں، تو جن جن ملکوں میں یہ گئے ہیں وہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جیسے ان کے پاؤں انہوں نے پکڑ لیے ہیں اس علاقے میں، وہاں پہ ہم نے دنگے دیکھے ہیں، کرائم ریٹ میں اضافہ دیکھا ہے، اور نو گو ایریاز دیکھیں. نو گو ایریا، اب کل 8 گھنٹے تک یہاں پولیس نہیں جا گھس سکی وہاں، ایسا نو گو اوہ ایریا بن گیا تھا. اور پھر اوہ جب پولیس گئی ہے وہاں تو وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہیں کہ انہوں نے اتنا پتھر بازی کی، 4 وینیں تھی پولیس کی، وہ چاروں بھگا کے لے گئے وینیں اپنی اپنی جان بچانے کے چکر میں. ایک جو گاڑی تھی پولیس کی، وہ پولیس والے اس میں نہیں تھے، نکل گئے تھے، تو اس کو انہوں نے الٹا دیا. ایک بس کو لائٹروں کے ساتھ آگ لگا رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ انگریز نہیں ہے، بالکل وہ بالکل. ان کی شکلیں جو ہے وہ روما جپسی یا Oh my fucking days. ہاں یہ دیکھیں. جی جی No, 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 no. جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے فرمایا. تو اب اس میں تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ باہر نکلے، انہوں نے لوٹ ماری کی، آگ لگائی اور یہ سارا کیا. اب یہ جو ہیر ہل کا علاقہ ہے یہاں پہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ملتا ہے بینیفٹ، اور بینیفٹ ایک ایسی بیماری ہے خاص طور پہ ہم جو یہ ایشیا سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے، کہ وہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے بینیفٹ اتنا زیادہ ہوگا، تو وہ اور کرایہ بھی گورنمنٹ دے گی، تو وہ پھر نوکریاں نہیں پسند کرتے، اور جپسی رومن تو بالکل بھی نوکریاں نہیں پسند کرتے. تو ان امپلائمنٹ، ایک تو والنٹری ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے کہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے، دوسرا ویسے بھی یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا انڈیکس جو ہے وہ بہت لو رہا ہے. اب یہ جو میں صرف اس وارڈ کی بات کر رہا ہوں جس وارڈ میں یہ واقعہ پیش آیا، وہاں پہ جو مائیگرنٹس ہیں ان میں 42.59% جو ہے، تقریباً 43%، یہ وہ مائیگرنٹس ہیں جو یو کے میں پیدا ہی نہیں ہوئے، جو باہر پیدا ہو کے یہاں آئے ہیں. ٹھیک ہے، 57.4% وہ ہیں جو یو کے میں پیدا ہوئے. یہاں کے یعنی اس علاقے کے جس علاقے میں یہ رائٹس ہوا، اس کو سمجھنا ضروری ہے. میں ایک مخصوص علاقے کی بات کر رہا ہوں، پورے لیڈز کی بات نہیں کر رہا. جی جی 74% لوگ جو ہے وہ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اور سٹیٹسٹکس دیتا ہوں جی کہ ہاں جی اس علاقے میں جو ہے وہ ٹوٹل جو آبادی ہے اس علاقے کی وہ تقریباً 31,000 ہے، یعنی 31,000 لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے یہ مکمل طور پر انگریزوں کا علاقہ تھا، کرسچن علاقہ تھا. بالکل بالکل. آج کیا صورتحال ہے؟ آج صورتحال یہ ہے، اور یہ 2021 کے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں، 3 سال پرانے، کہ کرسچن آبادی 10,760 ہے اور مسلمان 12,170 ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب مسلمانوں کی آبادی اس علاقے میں کرسچنوں سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. ہندو یہاں پہ 300 ہے، سکھ جو ہے وہ تقریباً 600 ہے، بدھسٹ جو ہے وہ تقریباً 150 ہے، اور یہودی جو ہے وہ تقریباً 50-55 کے قریب ہے. تو مسلمان جو ہے وہ اس وارڈ کو پوری طرح سے ڈومینیٹ کر رہے ہیں. اچھا، اس کرسچن میں جپسی بھی ہیں، کرسچن میں ایشین کرسچن بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہاں جو ایتھنیسٹی ہے
یعنی ایشین وہ 11,800 سے زیادہ ہیں، بلیکس جو ہیں وہ تقریباً 6,000 ہیں، عرب تقریباً 400 ہیں. تو یہ اس کی میں آپ کو ڈیموگرافی بتا رہا ہوں کہ یہ صورتحال ہے. اور اس کو اب آپ ملٹی پلائی کر لیں، مانچسٹر، برمنگھم، بریڈ فورڈ، نوٹنگم، لیڈز، لیسٹر، ڈربی، جتنے بھی شہر ایون گلاسگو، کہ یہاں کی ڈیموگرافی بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اور یہاں مسلم آبادی جو ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف وہ اپنا جو ایک آتنک وادی مائنڈ سیٹ ساتھ لے کے آتے ہیں، بلکہ وہ یہاں کے زبردستی یہاں کے چرچوں کو خرید کے ان کو مسجدوں میں بھی تبدیل کر رہے ہیں، گھروں میں مسجدیں بناتے ہیں. اور اس طرح سے یہاں پہ آہستہ آہستہ سٹی آفٹر سٹی آفٹر سٹی جو ہے وہ شریعہ لا کی تحریکیں شروع ہو گئی ہیں کہ یہاں شریعہ لا نافذ کیا جائے. اور ایک بڑا کلیش ہے. اور یہ سب کا سب جو کیا دھرا ہے، یہ لیبر پارٹی کا کیا دھرا ہے. 1997 میں جب لیبر پارٹی ٹونی بلیئر کی قیادت میں اقتدار میں آئی تھی تو انہوں نے امیگریشن کھول دی تھی ایسٹرن یورپ کے لیے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسٹرن یورپ جو ہے یہ ماضی میں آٹومان امپائر میں کا حصہ تھا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ بہت نقطے والی بات آپ کو بتا رہا ہوں میں. بالکل اب صحیح. یہ جو آٹومان امپائر کے حصے تھے، رومینیا، پولینڈ، بلغاریہ، لیٹویا، یہ سارا جو علاقہ تھا جو سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر رہا کئی 100 سال، تو یہاں بڑے پیمانے پر اسلامائزیشن کی گئی. نہ صرف مقامیوں کے مذہب جبرن تبدیل کیے گئے بلکہ ترکوں کو لا کے آباد کیا گیا. لہذا ہر ملک میں آپ بالکنز کے یا ایسٹرن یورپ کے چلے جائیں، وہاں آپ کو مسلمان نظر آئیں گے اور وہاں آپ کو ٹرکش کمیونٹیز نظر آئیں گی. تو جب 1997 میں امیگریشن کھولی ہے ٹونی بلیئر نے، تو جو سب سے پہلے آئے ہیں ویسٹرن یورپ میں ایسٹرن یورپ سے، وہ یہ کمیونٹیز تھیں جو مسلمان سلیش ٹرکش سلیش کنورٹ مسلمز یہ لوگ تھے. کیونکہ یہاں پہ ویجز وہاں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ تھیں، اور یہ لوگ آئے اور پھر یہاں پہ بینیفٹ بھی ملتا تھا. ہر چیز بچوں کا فری تھا، ایجوکیشن فری، ہیلتھ فری. پھر ایک بچے کا 16 سے 20 پاؤنڈ تک جو ہے وہ ویک کا ملتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کے 4 بچے ہیں تو آپ کا 100 پاؤنڈ تو یہی بن جاتا ہے مہینے کا، ویک کا 400 پاؤنڈ آپ کا مہینے کا یہ بن جاتا ہے، پلس بینیفٹ یہ وہ. تو کسی کام کرنے کی کیا ضرورت؟ تو یہ کمیونٹیز آئیں. اور آپ کو میں بتاؤں کہ گلاسگو میں جو ساؤتھ سائڈ ہے گلاسگو کی، وہ بڑی اچھی سمجھی جاتی تھی. وہاں پہ پراپرٹی فرض کریں 2 بیڈروم کا اپارٹمنٹ جو ہے وہ مل جاتا تھا 80، 90، 95 ہزار پاؤنڈ کا. تو اس علاقے میں یہ ایسے ہے جیسے ٹڈی دل کا لشکر آتا ہے. اور وہاں پروسٹیٹیوشن، کرائم اور شور شرابہ، کیونکہ یہ بڑے نوائزی ہیں، اونچا بولتے ہیں، نوائزی ہیں. 4تھے فلور پہ بات کریں گے سڑک سے کھڑے ہو کے چیخے مار کے، تو وہ ایک نوائز ڈسٹربنس یہاں پہ بہت سینسٹیوٹی ہے اس کے لیے. وہی پراپرٹی جو 90,000 پاؤنڈ کی تھی 2 بیڈروم کی، وہ آج 35,000 میں وہ بیچنا چاہتا ہے. مالک وہاں سے نکلنے کے لیے 35,000 کا گاہک نہیں اس کو مل رہا. اتنا گراوٹ آئی اس میں. تو اب آپ یہ گلا کریں کہ او ہو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. بھئی آپ نے خود ان کو بلایا، فرانس میں، جرمنی میں، یو کے میں، ان کو خود آپ نے دعوت دی اس لالچ کے تحت کہ ہمیں سستے مزدوری ملے گی، یہاں سستا مزدور آئے گا. لیکن وہ سستا مزدور کوئی روبوٹ نہیں ہے، وہ انسان ہے جو ایک مانسکتا کے ساتھ آ رہا ہے. اور وہ مانسکتا اوور نائٹ چینج نہیں ہو سکتی، اس کے لیے نسلیں چاہیے، سکولنگ چاہیے ان کی، پھر ان کی اگلی نسل کی سکولنگ، پھر ان کی اگلی نسل کی سکولنگ. لہذا اس وقت یورپ ایک بہت بڑے کرائسس کا شکار ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ فرانس میں
لپین، مرین لپین کی پارٹی جو ہے نیشنل ریلی پارٹی، وہ گورنمنٹ بنانے لگی تھی. یہ تو لیفٹ اور سینٹر والوں نے مل کے اس کا راستہ روک دیا. اسی طرح یو کے میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ریفارم یو کے پارٹی ہے نائجل فراج کی، 4 مہینے پہلے وہ پارٹی بنتی ہے الیکشن سے 4 مہینے پہلے. سلوگن ان کا ایک ہی تھا، سٹاپ نہیں، فریز امیگریشن، فریز مائگریشن، بند کرو یہ مائگریشن. پچھلے سال یو کے میں 6,10,000 الیگل امیگرینٹس داخل ہوئے ہیں انگلش چینل فرانس کے تھرو، سمندر کی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کے. ایک نقطہ تھا ان کا، فریز امیگریشن. 4 مہینے پہلے پارٹی بنتی ہے، 40 لاکھ سے زیادہ لوگ ووٹ لے کے، تو 5 کینڈیڈیٹس ان کے آج اسمبلی میں بیٹھے ہیں. آج برطانیہ کا صرف گورا نہیں بلکہ جو ماڈریٹ مسلمان ہے، جو ہندو ہے، جو دوسری کمیونٹیز کے لوگ ہیں، وہ بھی سخت پریشان ہیں اور خوفزدہ ہیں. کیونکہ یہ جو مذہب ہے یہ ڈیتھ کلٹ ہے، یہ ڈیتھ کلٹ ہے. یعنی آپ کسی کو قتل کریں جو کافر ہو تو آپ جنت میں جائیں گے. تو یہ ایک ڈیتھ کلٹ ہے جو جہاد کی مانسکتا لے کے اب یورپ میں داخل ہو چکا ہے. اس کو نکالا تو جا نہیں سکتا. اب آپ کیسے نکالیں گے؟ نکال نہیں سکتے آپ. تو اب یہ ہے کہ جو ڈیمیج کنٹرول کیا جائے، اور ڈیمیج کنٹرول کے لیے ضروری ہے کہ پورے ویسٹرن یورپ میں امیگریشن پر فریز لگا دی جائے. جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا ملک بچانے کے لیے 5 اسلامک دیشوں کی پابندی لگا دی تھی کہ کوئی فلائٹ نہ آئے گی نہ جائے گی. شور مچایا دنیا نے، لیکن اس نے وہ قدم اٹھایا. یہ قدم اٹھانا پڑے گا. لیکن یہاں پولیٹیکل کریکٹنس کا بڑا مسئلہ ہے کہ ایسا کریں گے تو ہیومن رائٹ کا ایشو ہو جائے گا، تو ایسا کریں گے تو ہیومن رائٹ کا ایشو ہو جائے گا. تو پھر ڈائیورسٹی آپ کو چاہیے، تو پھر یہ اس ڈائیورسٹی کا نتیجہ ہے. بھگتو اب اس کو. اب بھگتو. میں اپنے درشکوں کو کچھ ویژولز دکھانا چاہتا ہوں. ہاں دکھائیے. I was getting on fire as well now. It's about مرزا صاحب، میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ وہاں کے جو لوکلز ہیں جو وہیں پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے اس طرح کی ہنسا نہ کبھی دیکھی ہے نہ صحیح ہے، وہ کس طریقے سے برداشت کر رہے ہوں گے اور وہ کس طریقے سے اب سانسیں لے رہے ہوں گے؟ دیکھیے، یہ جو علاقہ جہاں پہ یہ رائٹس ہوئے ہیں، یہاں پہ جو امیگرینٹس ہیں وہ 57.4% تو یو کے میں ہی پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ جن ماتا پتا کی گود میں پیدا ہوئے، جنہوں نے پیدا کیا، وہ تو اپنی مانسکتا ہی دے رہے ہیں نا. دیکھیں یہ بڑا انہوں نے ٹائٹ رکھا ہوا ہے. جو مسلمز ہیں ہر علاقے میں ان کے مدرسے، ان کے مسجدیں ہیں. جیسے ہی بچہ چلنے کے قابل ہوتا ہے اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں. صبح وہ جاتا ہے نرسری، جو گوروں کی نرسری، شام کو وہ وہاں قرآن پڑھ رہا ہے، شام کو وہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، حفظ کر رہا ہے. تو وہ خود ایک کنفیوزڈ مائنڈ کے ساتھ بڑا ہو رہا ہے وہ بچہ یا بچی. وہ خود اس کو آئیڈینٹی کرائسس ہو جاتا ہے شدید قسم کا. تو اس کے اندر ایک وہ اینگر، پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ وہ اینگر ہوتا ہے کہ میں کون ہوں. اب چونکہ وہ مدرسے جاتے ہیں اور وہ اسلامک ہیں اور حجاب پہنتے ہیں، اور یہ تو ویسٹرن سوسائٹی ان کو اس طرح سے قبول نہیں کرتی، سوشلائز نہیں کرتی ان کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. کلبوں میں، پبوں میں، باغوں میں، سنیما میں، پارٹیز میں مکس نہیں ہوتے وہ ان کے ساتھ. تو ادھر سے وہ ان کے اندر ایک احساس محرومی پیدا ہوتا ہے کہ ہم الگ ہیں. اور دوسری طرف
وہ ویسٹرنائز بھی ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ صبح جو اسکول کالج میں جا کے وہ باقیوں کو دیکھتے ہیں، لڑکیاں اسکرٹ پہنی ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، باہر جا رہی ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بوائے فرینڈ رکھا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو وہ پھر دو ڈبل پرسنالٹی ان کی ڈیولپ ہو جاتی ہے. ایک وہ کہ انہوں نے بوائے فرینڈ باہر رکھا ہوا ہے، وہ شراب بھی پیتی ہیں یا چرس بھی پیتی ہیں یا ویڈ پیتی ہیں، انجوائے کرتی ہیں، لیکن جب وہ گھر میں ہیں تو وہ حجاب بھی ہے، اور وہ اپنی کمیونٹی میں جب واپس آتی ہیں تو حجاب ہے اور پردہ ہے اور روزہ ہے اور عید کی نماز ہے اور یہ سارا کچھ ہے. تو یہاں پہ میجورٹی جو یوتھ کی ہے وہ کنفیوزڈ ہے، وہ ڈبل پرسنالٹی یعنی دو رخی پرسنالٹی کا شکار ہے. اور پھر جب اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے جیسا یہ ہیئر ہل میں آیا، تو پھر وہ غصہ جو ہے وائلنس کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے، وہ توڑ پھوڑ وائلنس. اب جب وہ پتھر مار رہے ہیں ایک بس کو، تو وہ صرف بس کو پتھر نہیں مار رہے، بلکہ وہ اس آئیڈینٹی کو مار رہے ہیں پتھر جس کا وہ حصہ نہیں بن پا رہے، کیونکہ وہ انہوں نے خود کو علیحدہ بنایا ہوا ہے. وہ جب پولیس کو مار رہے ہیں تو وہ یہ سوچ کے پولیس کو مار نہیں رہے کہ ہم ریاست کو مار رہے ہیں، وہ اس آئیڈینٹی کو پتھر مار رہے ہیں. اور پھر ہجوم ہے، ماس سائیکالوجی ہے. ماس سائیکالوجی جو ہے وہ تو جب وائلنٹ ہو جائے تو پھر اس کو تو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں 8 گھنٹے تاخیر سے پولیس کیوں پہنچی، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ واٹر کینن کا استعمال کیوں نہیں کیا گیا. یہ سوالات اب پوچھے جا رہے ہیں میڈیا میں. تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ نو گو ایریا ہے، یہ نو گو ایریا. اور اگر وہاں بہت بڑی تعداد میں پولیس پہنچ جاتی، مثلا 1000 رائٹرز ہیں تو 1000 ہی پولیس پہنچ جاتی، تو وہاں پہ خون خرابہ ہو جاتا، ڈیفینیٹلی خون خرابہ ہو جاتا. کیونکہ جو مارنے والا ہے وہ جنت کا راستہ تلاش کر رہا ہے. ایک تو کافر، اوپر سے گورا، سمجھ آئی؟ جی تو جی جی وہ جو کلونیل نفرت، پھر وہ جو ایک اسیمیلیشن کی رکاوٹیں، وہ نفرت، اور پھر اپنے گھر والوں سے جو ایک کھچاؤ ہے، تناؤ ہے کہ وہ ان کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں کہ وہ اسیمیلیٹ ہو جائیں پوری طرح. یہ بڑا کمپلیکس مسئلہ ہے آئیڈینٹی کرائسس کا یہاں پہ، اور مرزا اب یہ صاحب رکنے والا نہیں ہے. اور پھر ہوتا اگلے کیا ہے، جب یہ اسیمیلیٹ نہیں ہو پاتے سوسائٹی میں تو یہ ریگریس کرتے ہیں اور یہ واپس اپنی اسلامک سوسائٹی یا اسلامک کلچر کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر وہ اسلامک آئیڈینٹی اور وہ اسلامک کلچر اڈاپٹ کرنے کے بعد بھی ان کو راستہ نہیں ملتا، ان کو اپنی آئیڈینٹی، وہ سیکلوڈیڈ آئیڈینٹی قائم نہیں کر پاتے. تو پھر ایسے موقع جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کامبیٹ سٹیج، COMBAT، کامبیٹ سٹیج، یعنی جنگجوانہ مرحلہ. پھر یہ مرحلہ آتا ہے اور پھر یہ چلتا ہے مرحلہ، یہ رکنے والا نہیں ہے یورپ میں مسئلہ. اسی لیے میں کہتا ہوں، میں نے جو ویڈیو بنایا اس میں لکھا سول وار ان لیڈز، کہ یہ خانہ جنگی ہے، یہ 2 تہذیبوں کا تصادم ہے. اس کو آپ ایسے کہ اور رائٹس ہو گئے جی بچہ لے گئے، نہ یہ بچہ لے جانا تو ایک بہانہ ہے نا. تو یہ چیز یہ بہت گہرا مسئلہ ہے. جی جی بہت کھل کر کے آپ نے بہت تفصیل سے اس پورے مسئلے کو سمجھایا اور درشکوں کی سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. مرزا صاحب بہت بہت دھنیہ واد، آپ نے اتنا سمے نکالا OCN نیٹ ورک کے لیے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. اوکے.